अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के प्रोग्राम में अमेरिका के अंदर लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और उसके तनाजुर में पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ उसका भी एक तज्ज़िया किया जाएगा। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और आपके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब, और हमारे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मियां सैफुर रहमान साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। अमेरिका में दहशत गर्दी का ख़दशा, ये होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से जारी होने वाली वार्निंग है, और कहा यह जा रहा है कि जो इस वक्त वहाँ पर एक एंगर है और इलेक्शंस के हवाले से लोगों के अंदर जो गम गुस्सा पाया जाता है वो कंटिन्यू कर सकता है बाय द एंड ऑफ अप्रैल। यानी ऐसा नहीं है कि अब अगर हलफ उठा लिया गया है जो बाइडन की तरफ से तो उसके बाद अमरीकी मुआशरा जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो गया है, बल्कि वही एंगर अभी तक कंटिन्यू करता है। और यहाँ तक जो अलर्ट जारी हुआ कि दहशत गर्दी तक का भी खदशा मौजूद है। आखिर ऐसा क्यों है? अमेरिकन सोसाइटी में इस कदर गम गुस्सा क्यों पाया जाता है? वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है जिसके 200 साल उसके पीछे मौजूद हैं, उसके बावजूद उस माशरे के अंदर इस किस्म के एक्सट्रीम जो ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं, उसका सबब क्या है? रिपब्लिकन्स एज अ पॉलिटिकल पार्टी कहाँ खड़ी है? और क्या जो बाइडन जो हैं वो इस माशरे के अंदर जो डिवाइड इस वक्त आ गई है उसको कम करने में कामयाब होंगे या नहीं? जी एडमिरल साहब। देखिए, बिल्कुल सही उनका आपने जो फरमाया कि वो दहशत गर्दी का ख़तरा भी है। असल में ये पहली दफ़ा जो डिवाइड है अमेरिका में वो खुल के सामने आई है। जो देखें, जो अमेरिका की एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी है वो ये क्रेडिट लेते हैं कि भाई अमेरिका को हमने फतह किया, हमने इसको बनाया, हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, और बाकी लोग जो हैं वो तो मोर ओवर करके आ गए कि ही हु एवर स्विम्स एंड टचेस द लैंड ही बिकम्स अमेरिकन। तो उनको गुस्सा ये है कि भाई खीर हमने पकाई और बाकी जो है मुफ्त में खा रहे हैं और चौधरी बन रहे हैं। ये जो फीलिंग है, और पर्टिकुलरली अब देखिए कि जो वहाँ पे स्पेनिश स्पीकिंग कम्युनिटी है या नॉन यानी कि इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग हैं, उनकी तादाद नंबर बढ़ रहा है। तो ये एक जो फीलिंग दिल में गुठी हुई होती है वो फिर वक्त आता है कि ज़ुबान पे आ जाती है। तो ये ट्रंप ने यही उसी फीलिंग का फ़ायदा उठाया था और वो उसी फीलिंग को उसने रेज किया अमेरिका में। सो दैट इज़ वाई वाइट एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी जो है वो उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव समझती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वही मुल्क है जो 200 साल से यानी 1976 से लेके अब तक उन्होंने अपने सिस्टम को मजबूती से कायम रखा। उन्होंने पर्सनैलिटीज़ को अहमियत नहीं दी और सिस्टम्स को मजबूती से कायम रखा और हर सेक्रीफाइस दी। हत्ता कि अगर आपस में जो है वो गुलामों को आज़ाद करने पे लड़ाई भी हो गई नॉर्थ और साउथ की, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें भी उठाई। इसी तरह जब जनरल मैकार्थर जो है फातेह पैसिफिक है और फातेह जापान है, जब वो भी वापस आए और उनसे बड़ा फतेह करने वाला जर्नल था नहीं कोई, उसको भी घर भेज दिया रूजवेल्ट ने कि तुम्हारे दिमाग में कोई खलल ना आ जाए। ये सिस्टम की वजह से। इसलिए मैं समझता हूं कि जो बाइडन एक बहुत ही मंजे हुए और वो जो है वो इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसमें टाइम लगेगा। और ये जो इमीडिएट जो उसकी फीलिंग है, देखिए जो यूथ है जिन्होंने कल का अमेरिका या पिछली वर्ल्ड वार 1 या 2 नहीं देखी हुई, उन लोगों के लिए जो अमेरिका है आज का वो सुपर पावर था और वो जो है अपने आप को वर्ल्ड पावर कंसिडर करते थे। और उनके लिए बाकी का अभी देखिए ना, 12 जो मशीर हैं अमेरिका के वो सारे जो है इजरायली बैकग्राउंड के हैं, या 30 जो उनके की अपॉइंटमेंट हैं वो इंडियन बैकग्राउंड के हैं। तो वो जो इंटरमिक्सिंग ऑफ यानी कि एक आबादी है
اس کو ایکسیپٹ کرنے کو، سوالو کرنے کو جو ٹائم لگتا ہے وہ لگے گا، جیسے بہو کو ساس کو ٹائم نہیں لگتا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جو وارننگز جاری ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ابھی تک کہتے ہیں وہاں پر یا پولیس کے سائرنز ہیں یا سولجرز ہیں یا سٹیل کی جو والز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، واشنگٹن ہو یا باقی ایریاز ہوں، اس قدر ٹینشن تو انتخابات کے بعد اتنی پرولونگ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کبھی انتخابات کے بعد کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ اس طرح پبلک نکل کے اور وہ کسی کی فیور میں وہ چڑھ دوڑے گی اپنی جو ہے کانگریس اور پارلیمنٹ کے اوپر؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی، وہ جو امریکہ ہے وہ اپنی ایک تو اپنے پرنسپلز کو، وہ ڈیموکریسی کو، اور ایک وہ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کرتا۔ رائٹ سر۔ They will, you see, they can love you, they can do anything, but جہاں ان کو اپنی سیکیورٹی کا لیول آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے they have ان کی اسیسمنٹ کوئی غلط نہیں ہوگی۔ رائٹ سر۔ میاں سیف صاحب آپ کی میں ٹیک لینا چاہوں گا، بینگ اے جرنلسٹ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں جاتا بھی رہا، انٹریکشن بھی کیا امریکہ میں، لوگوں کو دیکھا۔ ایک تو دیکھیں ان کا سب سے بڑا جو کریکٹرسٹک ہے امریکن اسٹیٹ سسٹم کا، سوسائٹی کا سارا ملا جلا، وہ ڈائیورسٹی ہے، ڈائیورسٹی جس میں دیکھیں امیگرنٹس بھی آئے، بہت سے لوگ، جیسے ابھی ایڈمرل صاحب نے بتایا کہ نان انگلش بیک گراؤنڈ کے لوگ آئے۔ امریکن سسٹم کے اندر دیکھو ڈائیورسٹی میں شاکس اور آفٹر شاکس آنے کے چانسز ہوتے ہیں، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں۔ بیسک جو خوبصورتی وہاں جو ڈیموکریسی کے حوالے سے یا ایوالو ہوئی یہ 100-200 سالوں کے اندر، سر وہ یہ ہے کہ انہوں نے شاک ایبزاربرز، جی، شاک ایبزاربر ایسے بنا لیے کہ جنہوں نے وہ سارے جو اختلافات تھے، کانفلکٹس تھے، ان کو ایبزارب کر لیا اور ایبزارب کر کے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا ایک ایسا سسٹم دیا جس کو دنیا نے ایمولیٹ کرنے کی بھی ایسا ہی ہوا، کوشش کی، اور ایسا کافی حد تک ہوا۔ باقی میرا کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں اختلافات نہیں ہوتے، انتشار نہیں ہوتا، لیکن وہ بات بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ ایڈمرل صاحب نے صحیح کی کہ وہ ایوالو ہو کے ارتقائی۔ جی لیکن میاں صاحب ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے تھرڈ ورلڈ میں ڈیموکریسیز کا حال ہوتا ہے کہ جو انتخابات ہارتا ہے وہ ریگنگ کا ایلیگیشن فریم کرتا ہے اور ایجیٹیشن شروع کرتا ہے، تقریباً وہی ہوا وہاں اتنی مضبوط ڈیموکریسی اور سسٹمز کا جیسے ایڈمرل صاحب حوالہ دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے تو وہ وائٹ سپریمیسی اس میں عمل دخل ہے، اس سپریمیسی ٹینڈنسیز تو تھی۔ تو یہ جیسے ماضی میں بھی اگر آپ چلے جائیں سلیوری اینٹی سلیوری کا دور، اور اس میں سارا جو اختلافات تھے اس میں کوئی اپنے آپ کو، یہاں تک بھی تھا کہ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ سپریم کورٹ کے 5 ججز جو تھے وہ سلیوری کو سپورٹ کر رہے تھے، ڈریڈ سکاٹ کا جو بڑا انفیمس کیس ہے، تو یعنی اس لیول تک بھی ہوا۔ جی بالکل۔ لیکن انہوں نے پھر اسی میں سے لرن کیا، ان بیٹر یعنی مسٹیکس میں سے کیا بیٹر کیا جائے، لیکن وہ ٹینڈنسیز اندر سے سلگتی رہتی ہیں، لائک سمولڈرنگ، جیسے وائرسز نہیں ہوتے آپ کو اٹیک کر کے اندر کہیں بیٹھ جائے، تو سوسائٹی کے اندر وہ کلیویجز تو ہوتے ہیں، وہ کانفلکٹس تو رہتے ہیں۔ اب اگر اس کو پروناؤنسڈ انداز میں چھیڑ دے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زخم ہے اندر، وہ ہرا نہیں ہوا، تو اوپر سے آپ اس کا سکن اتار دیں تو زخم اوپن ہو جائے گا، وائرسز اس پہ اٹیک کر دیں۔ تو یہی پر کویسچن بنتا ہے کہ کیا ٹرمپ نے یہ جو ٹرینڈز کو چھیڑا یہ درست عمل تھا اس کے پاس؟ نہیں، وہ اپنے تئیں تو وہ سمجھتے تھے، یا ان کی جو لابی تھی کہ یہ چونکہ امریکہ ہمارا ہے، لیکن امریکہ نے تو اب ثابت کر دیا دنیا میں کہ وہ سب کا ہے، ایک ڈائیورسٹی کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ اگر اس سے تھوڑی چال الٹی چلیں گے تو اس میں پھر یہ رکھنا، اب ہر کوئی وہاں جو بیٹھا ہوا 10 20 30 سال سے اور اپنے سٹیکس ہیں اس کے اس سسٹم میں، بلکہ اس سسٹم کو چلانے میں وہ معاون ہے، تو اس کو آپ کس طرح رد کر دیں گے اور ڈینائی کر دیں گے رائٹس، اور کہیں گے بھائی یہاں سے بھاگو، اب تمہارا یہاں کوئی گنجائش نہیں، بیکاز یو آر این انفیریئر ریس۔ یہ تو پھر اکھنڈ بھارت والا بھی نہیں، بھارت کا جو سپریمیسسٹ ٹینڈنسیز ہیں کہ وی آر اے سپیریئر ریس، تو وہ چیز تو یہاں تو لوگ پہلے ریجیکٹ کر چکے ہیں، لیکن جب آپ اس کو پروموٹ کریں گے، فومنٹ کریں گے، تو پھر کچھ لوگ تو آ جاتے ہیں، ہر 25-30 کروڑ کی آبادی ہے۔ تو گویا پھر یہ جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے وارننگ جاری ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ امریکن سوسائٹی کے اندر اس قسم کے ٹرینڈز اور اس قسم کی سوچ انتہا پسند موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے وہاں جو آرمز ویپنز لاز ہیں وہ بھی اتنے ہیں بڑے، اس میں لینینسی ہے
anyone can carry a weapon. I think लाइसेंसिंग भी नहीं है वहाँ. तो वो चीज़ भी तो है कि एक टेंडेंसी जब उसको फोमेंट करेंगे आप, प्रमोट करेंगे, तो कुछ लोगों के अंदर ये भी फिर आ जाता है. देखिए आइडियोलॉजिकल जो इंस्पिरेशन है, जैसे हमारे यहाँ भी तो आप देखें ना, कुछ लोग आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं, वो गन भी उठा लेते हैं और किसी को दरेग नहीं करते मारने में, और कहते हैं कि हम समझते हैं कि हम जो जिस सोच के हामिल हैं वो बिल्कुल सही है और ऑल अदर्स आर काबिल कत्ल. प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब, आप की बड़ी गहरी नज़र है इस एतबार से, और जो सियासी मुहर्रकात हैं दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर, उसके तनाजुर में अमेरिकन सोसाइटी के अंदर ये जो मौजूदा मसाइल नज़र आ रहे हैं और होमलैंड सिक्योरिटी की जानब से जो दहशत गर्दी तक का खदशा ज़ाहिर किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है मेरे लिए, आपके लिए और दुनिया के लिए. अगर हम इसको कह दें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई और उससे जमहूरियत का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये मेरे ख्याल में शायद हमारा एक बहुत आम सा तज्जिया होगा. राइट. कि एक ऐसा मुल्क जो सदियों से डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ चल रहा है, ऐसी कौन सी ऐसी ख़राबी पैदा हो गई कि जिस खराबी के नतीजे में इतनी बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है. बिल्कुल, ये देखिए जिसकी वजह से कि उनको एक सर्व करना पड़ रहा है मैसेज कि हमारे मुल्क में इसको ना सिर्फ कंटिन्यू रखा जा सकता है इस ट्रेंड को, बल्कि इसके साथ साथ हमें दहशत गर्दी का भी सामना करना अमन व अमान पड़ सकता है. इस मीन के ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली अचानक नहीं आई होगी या एक लम्हे की वजह से नहीं आई या किसी एक वाक़या का नतीजा नहीं है. अगर हम देखें तो 50 रियासतें, हर रियासत का एक अपना कल्चर है, एक अपनी उनकी आबादी है, अपने उनके मफादात हैं और अपनी उनकी ट्रेड है. कोई भी रियासत अगर इंडिपेंडेंट काम करना चाहे तो नहीं कर सकती, और यही वो फैक्टर है जो अमेरिका को आज तक मुत्तहिद किए हुए है. लेकिन हम अमेरिका की सियासत का एक अहम पहलू जिसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो मुझे जो नज़र आता है कि वहाँ पर सियासत जो है वो प्रेशर ग्रुप्स करते हैं. वहाँ पर अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो पॉपुलर स्पोर्ट से ज़्यादा आपको प्रेशर ग्रुप्स की स्पोर्ट्स की ज़रूरत है. फिर जो सेकंड ग्रुप है वहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं. को दुनिया की जितनी भी मुल्क हैं, अगर हम तज्जिया करते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है कि जो प्रेशर ग्रुप्स की बुनियाद पे काम करता है, तो दुनिया के किसी और मुल्क की मिसाल हम नहीं देते, अमेरिकन की मिसाल देते हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो इंटरेस्ट ग्रुप कि जिनके मफादात को या तो प्रमोट कर दिया गया बहुत ज़्यादा, या उनके मफादात को अब नए निज़ाम के अंदर एक धचका लगने का ख़तरा है. वो प्रेशर ग्रुप्स अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर प्रिवेल कर रहे हैं, और जहाँ पर भी प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का सामना करना. लेकिन ऐसा पहली दफ़ा तो नहीं हुआ. पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि जो पिछला सेटअप था उसने उन प्रेशर ग्रुप्स को प्रमोट किया जो प्रेशर ग्रुप दुनिया के अंदर बहुत सारे अपने मफादात रखते हैं. मिसाल के तौर पर उन्होंने चाइना से मुतल्लिक अपनी एक पॉलिसी अपनाई, उन्होंने इसराइल के साथ एक अपनी पॉलिसी अपनाई, उसने इसराइल और मिडल ईस्ट के ऊपर अपनाई. अब वो जो प्रेशर ग्रुप्स है ना, उसको कंटिन्यूटी नज़र नहीं आ रही उस पॉलिसी के अंदर. और बिलखुसूस जिन हालात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अलविदा करके गए हैं, उससे वो जो गैप है उन प्रेशर ग्रुप्स का और मौजूदा जो सेटअप है वो बढ़ता नज़र आ रहा है. इससे उन प्रेशर ग्रुप्स को अपने मफादात के ऊपर एक बहुत बड़ी जद पड़ती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो वर्सन से वर्सन तो इससे उन्हें क्या हासिल हो सकता है प्रोफेसर साहब? उससे ये हो सकता है कि जो आपका जितनी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी वहाँ पर नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस पॉलिसियों को यकदम तब्दील करना जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा. मियां साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? मेरा ज़ाती ख्याल है कि प्रेशर ग्रुप्स तो वाकईतन एक ज़ेरे ज़मीन एक पूरा निज़ाम होता है, और वो तो बाकायदा मेरे ख्याल आने वाले वक्त में भी नज़र होती है और उसका वो पेशबंदी भी करते हैं. तो ऐसा मुमकिन है कि वो चूँकि, लेकिन वो टेंडेंसीज जो होती हैं जो समझेंगे डॉर्मेंट होती हैं, उनको वो फिर मेरा ख्याल प्रमोट करके. एडमिरल साहब आपकी शॉर्ट इस पे कमेंट, फिर आगे बढ़े हम. मैं ये समझता हूँ कि दुनिया पिछले 10 सालों में जो टेक्नोलॉजी है एंड पर्टिकुलरली जो मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे इंटरनेट है या सोशल मीडिया है, वो उसने बहुत बड़ी चेंज दुनिया में लाई है और अमेरिका में भी होती है. अगर पाकिस्तान में उसकी चेंज आ सकती है तो वहाँ तो होगी. एग्जैक्टली. इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये
ایک قسم کا امریکن سسٹم اور امریکن سوسائٹی کا یہ ٹیسٹ ہے کہ آیا وہ ویلیوز جس کے لیے کہ وہ بہت ہی یعنی کہ انہوں نے قربانیاں بھی دیں اور انہوں نے بڑی اس کے لیے جدوجہد بھی کی، کیا وہ اس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا پھر وہی کہ یہ جو ہے جو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے آپس میں جو تقسیم ہے کہ وہ اس میں ہو جائیں کہ یہ وائٹ اینگلو سیکسن کمیونٹی ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو اس کی ایک اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہاں جی، آپ دیکھیے کہ وہاں پہ آرمڈ فورسز کے 5 ادارے ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، مرین، کوسٹ گارڈ اور یہ جیسے ہوم لینڈز۔ کسی ایک نے بھی اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ جو بائیڈن ایز دا پریزیڈنٹ۔ ناٹ اے سنگل۔ تو یہ انڈیکیشن ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ ضرور دیکھیے وہ سرونگ جوائنٹ چیف آف سٹاف سے لے کے اور دیکھیے ابھی آپ کہ یہ جو کاملا ہارس ہو یا اپنا جو وہ جو ان کا چیئرمین جوائنٹ وہ جو سیکرٹری ڈیفنس ہو جو انہوں نے لیا ہے جو کہ وہ جنرل آسٹن، ہاں جی، تو وہ ایک ان کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے جب یہاں پہ گورا آیا تھا تو جو گورے نے جو پرنسپل فالو کیے سب کنٹیننٹ میں، اس وقت لوگ گورے کو کہتے تھے یہ تو صحابہ کرام آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام، یہ میں آپ کو میں اتھینٹیکیٹڈ چیزیں بتا رہا ہوں، جو پرنسپلز انہوں نے فالو کیے، جو فالو کیے کہ بھئی کیونکہ ان کے لیے سکھ عیسائی ہندو سب ایک تھے تو ترازو ان کا ایک ہوتا تھا۔ اس لیے امریکہ ابھی میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن کے لیے اور امریکنز کے لیے اس وقت جو ہے اس کو اپنی جو ٹریڈیشن ہے اور ریپوٹیشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کسی اور چیز۔ بالکل درست۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو امپیچمنٹ کا پروسیس ہے وہ بھی آگے بڑھا ہے اور اب سینٹ میں بھی 45 کے مقابلے میں 55 ووٹ اس فیور میں گئے کہ ان کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے۔ ریپبلکنز کے بھی لگ بھگ 10 ووٹ جو 5 ووٹوں کا ایشو کہتے ہیں کہ بنا ہوا ہے۔ تو اس کا کتنا تال میل ہو سکتا ہے اس دہشت گردی کے جو خدشات ہیں اس سے؟ اس میں اگر ہم ایک تو دیکھیں امپیچمنٹ کو، تو امپیچمنٹ تو ایک لیگل پروسیس ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی objection نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ امریکن کی تاریخ میں شاید پہلی اور آخری دفعہ ہوگا کہ ایک ایسا صدر جو اپنا ٹینیور مکمل کر کے جا چکا ہے اس کے خلاف آپ امپیچمنٹ کر رہے ہیں۔ امپیچمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو ملزم سے مجرم بنانا چاہتے ہیں، اگرچہ اسے کوئی سزا تو نہیں ہوتی کہ وہ کسی جیل میں چلا جاتا ہے، لیکن قانون کی نظر میں اور آئین کی نظر میں وہ جو باقی زندگی گزارے گا وہ ایک مجرم کے طور پر گزارے گا۔ اس طرح جب بھی کوئی امپیچمنٹ کی تحریک آتی ہے تو اس کو کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس کو اس کے پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اگر موجودہ صورتحال میں اس کو امپیچمنٹ کو آپ پروسیس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کو سمجھنے میں ہمیں پوری مدد مل جائے گی، اور وہ اس طرح مدد مل جائے گی کہ یہ پولرائزیشن جو ہے، یہ امپیچمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹی ایک فرد کی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہوگی، نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز موجود ہوگی، اس کے پیچھے میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا پریشر گروپس وہ بھی انوالو ہوں گے، اور جب یہ سارے فیکٹر موجود ہو جائیں گے تو آپ نے ایک فرد کے خلاف جو ہے، اور خاص طور وہ فرد کہ جو جا چکا ہے، جو سب سے پینفل چیز ہے کہ جو جا چکا ہے، اپنا ٹینیور پورا کر چکا ہے۔ امپیچمنٹ کا تو مقصد یہ ہوتا ہے نا اس کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، نیا جو کنٹینیو کر دے گا، اب وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے وہ نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو پہلی تقسیم ہے اس کے اندر مزید جو ریڈیکلزم ہے وہ پریویل کرے گا، اور جب پریویل کرے گا تو جس طرح جو آپ نے کہا تھا، جو سوال کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ پرولونگ کرے گی، اور اس کے پیچھے میرے نزدیک یہ فیکٹر ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ امپیچمنٹ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جو پولرائزیشن جنم لے گی وہ ہمیں اس راستے پر ڈال دے گی کہ ہمیں کچھ اور عرصہ تک اس دہشت گردی کی کیفیت میں رہنا پڑے گا۔ تو میاں صاحب اس کے ممکنہ اثرات جو ہیں، جیسے ایک تو یہ کہا کہ پرولونگ ہو جائے گی وہ جو ڈیوائیڈ ہے اور فریگمنٹیشن ہے، دیگر کیا ممکنہ اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، دنیا کے بہت سارے معاملات میں عمل دخل اپنا ضروری مانتا ہے، تو اس سارے پروسیس کے پرولونگ ہونے سے اس قسم کے رولز کو آپ کیسے دیکھیں؟ اس کا جو ایک اسٹریٹجک رول ہے اور دنیا میں ایک بڑا ڈومیننٹنگ رول رہا ہے، وہ بھی اس میں بڑا میں سمجھتا ہوں دھچکا لگے گا اس کو،
اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ایک تو پریشر ہے، ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ جی ایک سپر پاور ہے اور دنیا کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک بھرم بھی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں کہ جی امریکہ کی طرف سے آیا، دیکھ رہا ہوں دنیا کے بہت سے بڑے بڑے جو لینڈرز ہیں، IMF ہے، یونائٹڈ نیشن میں اس کی جو سے ہے اس کو بھی بڑا دھچکا لگتا ہے نا، یہ تو ممکنہ اثرات تو آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ واقعتاً ایسے لگتا ہے کہ جیسے امپیچمنٹ کے پیچھے وہ پوری کی پوری وہ جو لابی ہے، وہ جو باقاعدہ ایک چیز کو ایک خاص حد تک لے جانا چاہ رہی ہے، تو وہ عمل جو ہے دیکھیں جو لیڈرز ہوتے ہیں، پولیٹیشنز کہہ لیں، سینیٹرز کہہ لیں، پریزیڈنٹس کہہ لیں، یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہوتے، وہ ایک ایجوکیٹرز کی طرح بھی ہوتے ہیں، گائیڈز ہوتے ہیں، آپ کے مینٹرز ہوتے ہیں، عوام کے بہت سے سیگمنٹس جو ہیں، یا عوام جو ہے من حیث العوام، وہ ان سے بہت سی چیزیں سیکھتی ہے۔ اگر کوئی ایک لیڈر کھڑے ہو کہتے ہیں اوے چل دوڑ جا اس طرح، تو تقریباً آدھے لوگ جنہوں نے کسی کو اوے نہ کہا ہوگا وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ٹرینڈ سیٹر بھی ہوتا ہے نا۔ تو لیڈر جو ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ ٹرینڈ یہ بن گیا، واقعی بالکل پروفیسر صاحب کی بات سے، یہ امپیچمنٹ کا تو اصل پرپز ہے کہ یہ شخص یا یہ فرد اب گورن کرنے کے قابل نہیں رہا اس فریم ورک میں جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل یا جو لیکن اب تو وہ جا چکا ہے، ٹریڈیشنز ہیں۔ اور وہ اس پہ میری ساجد طارق صاحب سے بات ہو رہی تھی جو ریپبلکنز کے، وہ یہ کہنے لگے کہ یہاں یہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ اگر ایک فارمر پریزیڈنٹ کو آج آپ امپیچ کرتے ہیں اس طرح تو آپ 50 اور نکال لیں گے، تو کل کو آنے والا جو پارٹی ہے وہ ہر جانے والے کے پیچھے اس طرح سے پڑے گی۔ تو یہی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امپیچمنٹ کیوں ضروری ہے، وہ کون سے فیکٹرز اور عوامل ہیں جو اس طرف سچویشن کو لے کے غالباً کہ وہ ایڈریس تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا کیپٹل ہل پہ ادھر سارا سلسلہ، یہ شاید آئندہ کے لیے اس کو ہم اس ساری سچویشن کو، اس ٹینڈنسی کو اریسٹ کر لیں۔ حالانکہ لیکن میرا خیال ہے کہ فار ریچنگ جو کانسیکوینسز ہیں ان کو نہیں دیکھا جا رہا، وہ میرا خیال زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جی 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 پروفیسر، جب ہم ایک بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں نا کہ سپر پاور، اور یہ وہ سپر پاور ہے جو وہ پرانی نہیں ہے کہ ملٹی پولر سسٹم تھا یا بائی پولر سسٹم تھا، یہ یونی پولر سسٹم ہے۔ اب جب وہ یونی پولر ہے تو اب ہم جو پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ان قریب پھر وہ ملٹی پولر سسٹم آنے والا ہے، یا پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم مجھے بھی لیٹ تم کو بھی لیٹ ڈوبیں گے، تو باقی دنیا کے اندر بہت ساری قوتیں اور ایمرج ہو رہی ہیں۔ رائٹ، اب وہ کیسے ایمرج ہوں گی جب تک وہ اس میں ویکیوم پیدا نہیں کریں گے امریکہ کے تو اندر۔ سر امپیچمنٹ پہ آپ کا کیا ٹیک؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ امپیچمنٹ ہو یا نہ ہو، یہ جو ہے نا ہمارے خصوصاً مسلم بلاک میں یہ تھنکنگ کہ ابھی وہ جلدی سے ہمارے دشمن مر جائیں گے، آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ ویدر امپیچمنٹ ہو یا نہ ہو، امریکہ کو نیکسٹ 2 ڈیکیڈ میں کوئی بھی ہاتھ نزدیک نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ اس کے اور کمپیٹیٹر نہیں ہیں، چائنا نہیں ہے، یہ نہیں، اس کی جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے وہ اتنا بڑا گیپ ہے باقی ملکوں میں اور امریکہ میں کہ آپ اس کے نزدیک نہیں جا سکتے ہیں۔ You have to have lot of money to compete۔ جہاں تک امپیچمنٹ کا تعلق ہے، اگر یہ مسلمان ملک ہوتا اور ہمارے مسلمان دانشور بیٹھے ہوتے یہاں پہ اور لو جی بس کمپرومائز کر لو، تو پھر یہ بالکل وہ اگر انہوں نے کمپرومائز کیا، دیکھیے کرومویل نے جو ہے وہ ایک نے برٹش پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے اور ٹیک اوور کیا تھا، تو کرومویل کو کتنے سال کے لیے اس کے ڈھانچے کو قبر سے نکال کے لٹکایا گیا تھا؟ کسی نے اس نے کہا کہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ they are cousins of the same lot۔ کیا امریکن جو ہیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ او ونٹر if oh wind, if winter is there, can spring be far behind؟ they are sending a message، they are sending a message کہ غلط چیز کو ہم اگر کمپرومائز کیا، ایسے ہی تو عمر نے نہیں اپنے بیٹے پہ اگر 80 کروڑوں کے بعد مر گیا تھا تو 20 اس کی قبر پہ بھی لگائے تھے۔ میسیج امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو سر اس کے اثرات کیا ہوں؟ اثرات will be good on امریکہ۔ امریکن موریلٹی جو تھوڑی ویور ہو گئی ہے وہ دوبارہ سٹرونگ ہو جائے گی، اور وہی لیڈرشپ ہے۔ ڈیوائیڈ کا فیکٹر ہے، دیکھیں ڈیوائیڈ میں you learn to live۔ اگر وہ جارج فلوئڈ جو ایک ہتھکڑی باندھ کے ایک غلام کے طور پہ آیا اور بلیک لائیوز میٹرز نے دنیا میں ہلچل مچا دی،
تو یہ وہی قوم ہے نا جنہوں نے یہ ہم بات تو کرتے ہیں غلام غلام غلام، غلاموں کو آزادی کس نے دی؟ تو وائٹ سپریمیسی کا کیا بنے گا؟ وائٹ سپریمیسی کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ وہ اس کو ریئلائز کریں کہ وائٹ سپریمیسی جو ہے وہ آپ اپنے کام کی سپریمیسی سے بنیں گے، ویلیوز سے بنیں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں پروفیسر صاحب کہ وہاں پر جو نئی انتظامیہ ہے اس وقت، اور پاکستان ایک مستحکم تعلق کا خواہاں ہے، اور اس میں خواہ افغان پیس پروسیس ہو، خواہ بائی لیٹرل ٹریڈ ہو، پاکستان کے اندر امریکن انویسٹمنٹ ہو، اسی طرح سے اور دیگر معاملات ہیں، ان سب کے تناظر میں جو مستحکم تعلق کی خواہش ہے اس کو کس طرح سے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ سر آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے امریکن پالیسی کو سمجھنا ہے، اس میں سب سے بڑا جو میجر کریکٹرز ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، وہاں پر پالیسی میکنگ جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں وہ سیکرٹریز ان کے موجود ہوتے ہیں ایڈوائزر کے طور پر ان پٹ دینے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی جو ول پریویل کرے گی وہ پریزیڈنٹ کی کرے گی۔ نمبر 2 پہ چلے جاتے ہیں تو جو وہاں پر فیصلے کیے جانے ہیں وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق کیے جانے ہیں۔ انڈیویجول اثر ضرور کرتی ہے، کیریزما اس کا انفلوئنس ضرور کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو لائن اور ڈائریکشن دی جاتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا منشور ہوتا ہے۔ اگر میں تیسرا فیکٹر بھی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں تو امریکہ ایک اگر سپر پاور ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے ورلڈ وائڈ انٹرسٹ بھی ہے، اور جو ورلڈ وائڈ اس کے انٹرسٹ ہیں اس کو بھی اس نے واچ کرنا ہے۔ اسی جب میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھتا ہوں تو ان ٹرائنگل کی بنیاد پہ دیکھتا ہوں۔ اگر میں پہلا فیکٹر لیتا ہوں جو بائیڈن کا، تو میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے بہت ہی گڈ لک ہے۔ وہ اس لیے کہ جو ہمارا بہت اچھا تعلق تھا وہ اس پیریڈ کا وہ ایک نمائندہ اور ایک سفیر کے طور پر پاکستان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہا ہے، کہ جب ہم نے امریکہ کے لیے افغانستان کی وار میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا، اس وقت یہ ایک میجر کریکٹر تھے۔ اسی انہیں یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، اور جس فرد کو یہ پتہ ہو کہ میرے محسن نے کیا کیا ہے وہ یقینی بات ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ بھی دینا چاہے گا۔ اگر میں پارٹی کے مینیفیسٹو پہ چلا جاؤں تو ان کی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اس مینیفیسٹو کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم نے سول رائٹس کو پروموٹ کرنا ہے، جیسے انہوں نے کہا، انہوں نے ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنا ہے، اور پاکستان کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے مجلس باقی معاملات میں، کہ وہ اپنے معاملات کو امریکہ کے ساتھ ان 2 مراسم کی بنیاد پر بہت سارے ورلڈ پالیٹکس کے اندر مفادات حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا مفاد جو ہے وہ امریکہ کے مفاد کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں گے۔ تیسرا جو میں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم چلے جائیں امریکہ کے طرف، تو جو آج کل کے ورلڈ کے جو اس کے مفادات ہیں خوش قسمتی سے وہ سارے اس ریجن میں واقع ہیں۔ چائنا کے ساتھ جو اس کے معاملات کے تنازع ہے، ایران کے ساتھ جو اس کے تنازعات کا صورتحال موجود ہے، اور جو مڈل ایسٹ کی اس کی پالیسی ہے۔ اگر ہم اور افغانستان کا ایشو تو ہمیشہ سے ایک پرولونگ کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ سارے جو فیکٹر ہیں، اگر امریکہ اس میں اپنے مفادات کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے، پروموٹ کرنا چاہتا ہے، افغانستان سے لے کر چائنا، ایران اور مڈل ایسٹ تک، تو پاکستان کے جو کردار ہے اس کردار کو اسے نہ صرف تسلیم کرنا ہوگا بلکہ اس کو اپریشیٹ بھی کرنا ہوگا، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوگی جو ہمیں اس کے قریب لانے کا سبب بنے گی۔ تو میاں صاحب پھر ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کی آپ کانٹینیوٹی دیکھتے ہیں یا ڈس کانٹینیوٹی دیکھتے ہیں؟ ٹوٹل تو ڈس کانٹینیوٹی نہیں ہوگی، کچھ ان کے جو سپریم انٹرسٹ ہیں وہ تو تقریباً ویسے ہی رہیں گے، لیکن موڈس اپرنڈائی جو ہے وہ بعض کا تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے ایک بڑا اچھا لفظ میں سمجھتا ہوں بائیڈن نے بولا تھا ہی کہ لیٹس پٹ این اینڈ ٹو دس ان سول وار، ایک تو یعنی یہ بڑا اچھا لفظ بولا گیا اور بڑا ہمارے ہاں کوٹ بھی کیا گیا جگہ جگہ۔ اب وہ ایک اسٹریٹجی جیسے اب بنا رہے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں یو اے ای کو اور سعودی عرب کو جو آرمز سیل پہ وقتی طور پہ ایک موراتوریم لگا دیا ہے، اور اب جو ان کے بلنکن ہیں جو نئے نومینیٹڈ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جو باقاعدہ کنفرم بھی ہو گئے ہیں غالباً، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے عام سیلز کو اس چیز سے انڈیکس کرنا ہے کہ جو ہمارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میٹ ہوں اور انٹر آپریبل ہمارے اسٹرانگ پارٹنرز جو ہیں۔ میڈل ایسٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے ویپنز کا ہو یا جیٹس کا میرا خیال ہے معاملہ کہ ہو۔ پروفیسر صاحب کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان ان کی نظر میں شاید آئی ہوپ سو، کیونکہ وہ اس پرسپیکٹیو اس بیک ڈراپ میں دیکھا جائے تو پاکستان بھی ایک انٹر آپریبل
ایک پارٹنر تو بنتا ہے. فلکرم تو یہی ہے یہاں کا. دیکھیں نا نکسن کے دور میں چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریلیشن شپ, افغانستان میں پاکستان کا جو بھی سچویشن ہے, پاکستان نے ماضی میں اچھا کیا برا کیا, ڈیپ اسٹیٹ اس بحث سے قطع نظر, لیکن پاکستان ول ریمین اے فلکرم ان دس. اس میں جو بھی ان کا ایک بیسک انٹرسٹ ہے, ایران میں بھی پاکستان کا اپنا یہاں پہ ہے. اب یہ ہے کہ ہاؤ ڈز پاکستان پلے اٹس رول. یہ تو ہمارے ہاں بھی تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں جو میرے خیال کم ہی بیٹھتے ہیں, جن کو لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی غالباً. تو یہ آپ دیکھیں نا امریکہ کی یہ بھی تو ہے ایک تھنک ٹینک اسٹریٹجائزیشن ہے بہت بڑی وہاں پہ باقاعدہ. دیکھیں نا ہمارا انٹرسٹ ہے کہ بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس میں اضافہ ہو, اور وہ بہت بڑا پارٹنر ہے ہمارا غالباً سیکنڈ تھرڈ. جی, تو اس کانٹیکس میں ہم کچھ اپنی اکنامک اسٹریٹجی بھی ایوالو کر رہے ہیں. میرا خیال اسٹریٹجی ایوالو کرنے کے لیے آپ کو ایک بیسک ایک آپ کا جو ایڈیفس ہے وہ کہاں کھڑا ہے. ہمارا پاکستانی جو ڈایاسپورا ہے وہ اتنا زیادہ فعال ہے امریکہ میں, اگر آپ اس کے اوپر اپنی بنیاد بنا کر اسٹیپنگ سٹون بنا کر آگے چلیں تو میرا اسٹریٹجی بنانے میں کوئی خاص مشکل بھی نہیں ہے. ان کی وہاں سے بھی ہے, وہ پولیٹیکلی بھی انفلوئنشل ہیں, اکنامیکلی بھی وہ باقاعدہ, اور ریمیٹنسز پر صرف انحصار کرنا ایک جوائنٹ وینچر بنایا جائے. تو بائیلیٹرل ریلیشنز پاکستان اور یو ایس کے وہ کون سی مستحکم بنیادیں ہیں جن پر استوار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ کسی بھی ملک کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کے مفادات اپنے بدلتے بھی رہتے ہیں اور کچھ پرماننٹ بھی ہوتے ہیں. میں ایگری نہیں کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈیشنلی ریپبلکنز ہیڈ بین پرو پاکستان اینڈ جو ڈیموکریٹس ہیں دے ہیڈ بین پرو انڈیا. اور ابھی جب آپ دیکھ لیں کہ 12 کے 12 ایڈوائزر جو ان کے ہیں جو بائیڈن کے, وہ سارے جیوز ہیں, اسرائیلی بیک گراؤنڈ کے ہیں جیوز 12 all one to all. اور جو 30 اور امپورٹنٹ ان کے ایڈوائزر ہیں, آپ کو پتا پوری ٹیم بدلتی ہے وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل میں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو پرماننٹ ہمارے بیوروکریٹ ہیں وہی چودھری رہتے ہیں. ان کی ایک نئی ٹیم ہے, ان میں 30 انڈین اوریجن کے. اب ہم جو ہے نا, ہم ایک طرف تو امت مسلمہ کے چودھری بھی بننا چاہتے ہیں, اسرائیل کو گالیاں بھی دینا چاہتے ہیں, اس کے بعد ہم ہندوستان بھی ازلی دشمن کہنا چاہتے ہیں. او بھائی, آپ کی ریکوائرمنٹ اتنی سٹرنجنٹ ہیں کہ کوئی ملک نہ نامن تیل ہووے نہ رادا ناچے. تو آپ خوش فہمی کے لیے ابھی ہمارے لیے وہ یہاں کالا چور آ جائے وہ بھی پاکستان پہ منحصر ہے, پاکستان اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, چٹا درویش آ جائے, یہ اسٹوپڈ تھنکنگ ہے. یہ پاکستان اپنے آپ کو جو چودھری سمجھتا ہے وہ اپنی اوقات پہ آ جائے. پاکستان کی اوقات وہ نہیں ہے. پاکستان کے اپنی انٹرنل سیکیورٹی پرابلم, جب تک وہ کہتے ہیں گھر میں نہیں ڈانے اماں چلی بھنانے, آپ جب تک انٹرنلی خود سٹرونگ نہیں ہے, نہیں آپ بات سنیں, بات ہم نے کرنی ہے کہ ہمیں کہاں سے بینیفٹ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس جو بینیفٹ ہو سکتا ہے جو ہمارے ملک کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا وہ یہ ہے کہ جو سب کنٹیننٹ کی جو ریجنل پوزیشن ہے وہ پیسفل ہو جائے. ہم جتنا پیسہ ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں, اگر اس کی بجائے دونوں ملک اپنی ترقی پہ خرچ کریں, اپنی لوگوں کی ویلفیئر پہ خرچ کریں, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. صحیح. پروفیسر صاحب, اس سارے کانٹیکس میں افغان پیس پروسیس کی بڑی امپورٹنس ہے اور اس حوالے سے بہت ساری پیش رفت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران ہوئی بھی ہے. اس کی کنٹینیوٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈسکس کرنے سے پہلے ایک لفظ سمجھ لیں کہ ہمارا سٹیٹس ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا. امریکہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ یونی سپر پاور کے طور پر. اب یہ ناممکنات میں سے ہے کہ آپ کے لیے اپنی ترقی, خوشحالی اور اپنے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا اس کے امبریلا کے بغیر. یہ تو بعد کی بات ہے نا, ہم کتنے ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ ناگزیر ہے, اور اگر ہم اس ناگزیر امبریلا سے باہر نکال لیں گے اپنے آپ کو تو ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ ہماری گڈ لک ہے کہ ہم اس وقت بھی بہت ساری قباحتوں کے باوجود اس کے لیے نیسیسٹی بھی ہے. جو ایک سپر پاور ہوتی ہے وہ آپ کے پاس بیلنس آف پاور کے سے ریلیشن نہیں بناتی, وہ اس لحاظ سے بھی بناتی ہے کہ اس کا الائز جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کے لیے جو اس کا کردار ہے وہ مؤثر طریقے سے وہ سر انجام دے سکے.
جیسے آپ کے افغانستان کی طرف آ جاتے ہیں، تو امریکہ کی اس سب سے پہلی خواہش یہ ہوگی کہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان طاقتور ہو، تاکہ امریکہ کے اندر جو اس کے مفادات ہیں وہ ان مفادات کے تحفظ کے لیے جو کردار اس کا بنتا ہے اس کردار کو آسان طریقے سے وہ سر انجام دے سکے۔ اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہو جاتا ہے یا پاکستان کے حالات جو ہے وہ کسی معاشی طور پر، معاشرتی طور پر یا کسی بھی وجہ سے ناگزیر، تو اس کے لیے افغانستان پر توجہ دینا یا افغانستان کے حالات کے اندر اپنا کردار ادا کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ افغانستان کا معاملہ نہیں ہے، اس کا نقصان براہ راست کس کو جانا ہے؟ امریکہ کو جانا ہے۔ اس لیے امریکہ کے اندر جو پیس پروسیس ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں، آپ نے ایک لفظ ہمارے لیے مذاق بن گیا تھا کہ وہ جب آتے ہیں تو ہمیں ایک لفظ کہتے ہیں ڈو مور۔ اگر وہ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ خود کر لیں۔ اٹ مینز کہ اس کو رول کو وہ پاکستان ہی ادا کر سکتا ہے، کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم بہت طاقتور ہیں، امریکہ ہمارا محتاج ہو گیا۔ امریکہ کی ہم ضرورت کو تکمیل کو پورا کر رہے ہیں، جیسے ایڈمرل صاحب کہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ہیں جو کہ میوچل، اور یہ امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی جغرافیائی باؤنڈری جو ہے افغانستان سے نہیں ملی ہوئی۔ اس کے پاس جو وہاں پر جن کے ساتھ وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اس تک پہنچنے کا راستہ خود نہیں ہے، یہ پرووائڈ کرنا ہے پاکستان نے۔ اور جب پاکستان اس کا ذریعہ بنے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ اس ذریعے کو کمزور نہیں کرے گا، وہ اس ذریعے کو طاقتور سے طاقتور بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو ہے ہمارے جو جیوگرافک، جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جیو پولیٹیکل امپورٹنس، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت اہم ہو گئے ہیں۔ تو ہم بہت کمزور ہوں گے لیکن آج بھی جیو پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل، اور جب تک رہیں گے سر۔ میاں صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ نیچرلی دیکھیں ایک سپر پاور کا اور ایک ایمرجنگ پاور کا ایک وہ ڈیفرنس تو رہے گا سائیکولوجیکل اور ہر لحاظ سے ڈیلنگ میں بھی، وہ پلڑا تو ایک جیسا برابر نہیں ہے۔ اور واقعی ہم اس خام اور خیالی اس میں طرح سے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ہم اس خام خیالی میں واقع نہ رہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید کم ہی لوگ رہتے ہیں، لیکن چند لوگ ویسے ایسے بھی ہیں جو بڑے یوفوریا میں رہتے ہیں کہ لو جی آج دیکھو امریکہ کے اندر وہ غدر مچ گیا، دیکھو جی بڑی پاور بنتا تھا، بڑا سیولائز سوسائٹی تھی، یہ میں نے یہاں پہ لوگوں کو ریجوائز کرتے دیکھا۔ تو میں کہا بھائی تسی لوگوں نے تو پھر بھی ترقی نہیں کرنی، وہ جو ہے۔ تو یہ ہے کہ اس چیز میں ہمیں بڑا دیکھیں پریگمیٹزم جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو ہر چیز کو 90 تلے انداز میں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا پالیسی، اور ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں ایک سسٹم موجود ہے باقاعدہ۔ جیسے مجھے یاد ہے ایڈمرل صاحب تو بلکہ زیادہ مجھ سے سمجھتے ہوں گے کہ کیری لوگر بل کا جو ایک بڑا شور مچا تھا، تو بلکہ میں ایڈمرل صاحب کے ایک جونیئر تھے، بہت سینئر تھے، 2 اسٹار، اور وہ سرونگ تھے ان دنوں۔ تو میں نے ویسے انہیں سر راہ پوچھا ایک جگہ پہ، تو میں نے کہا جناب یہ آج کل بڑا شور ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھا وہ سارا کلاس بائی کلاس انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس کی پہلی خواندگی دوسری خواندگی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے پریگمیٹک رہنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ وہاں آ کے کہا جی اسی کشمیر فتح کر رہے ہیں، میں آج یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کر رہا ہوں اور بہت اچھا ہے، اپنی بات کہتے رہیں، اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ کنورج ہوتا ہے، اس میں ایز فار ایز پاسبل جو آپ اس میں پریکٹیکل گین کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ دنیا ایک دوسرے کے لیے آفر کرتی ہے اپرچونٹیز، کیونکہ سپر پاور نے بھی سولو فلائٹ پہ نہیں چلنا۔ صحیح۔ تو پروفیسر پھر ہمارا اب جو فیوچر ہے ریلیشن شپ کا، وہ اس کی نہج کیا ہوگی؟ اکنامک ہے، پولیٹیکل ہے، یا کچھ اور اس کا ہے اب صورت؟ سر اس کا ڈائمنشن ایک نہیں ہے، ملٹی ڈائمنشنل ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ مطلب افغانستان کے علاوہ بھی انٹرسٹ ہے؟ بہت سارے ملٹی ڈائمنشن ہے اس میں۔ تو کوئی مثال کے طور پر ہمارا سب سے بڑا اس وقت کرائسس کون سا ہے؟ اکنامک فیکٹرز ہے ہمارے پاس۔ اگر میں دنیا میں اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو IMF سے لے کر جو باقی تمام ادارے ہیں اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اگر میں امریکہ سے آئسولیٹ ہو جاتا ہوں تو کیا میرے لیے ممکن ہو جائے گا کہ میں اپنے فائنانشیل جو ریسورسز ہیں جو میری ناگزیر ضرورت ہے اس کو حاصل کر سکوں؟ سوال لیکن پھر وہ جو پریشر جو ایلس ویلز کی تقریر کی صورت میں سامنے سی پیک کے خلاف آتے ہیں اور پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ابنڈن کریں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہم نے ایک ایشو بنا دیا، میں نے ایک اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ، میں اس کے اوپر بھی اختلاف رکھتا ہوں۔ سی پیک کیا ہے؟ ایک مینز ہے، اور جو نئی لڑائی جا رہی ہے جس کو ہم نیو کولونیلزم کہتے ہیں، معاشی بنیادوں پہ ہوگی،
لیکن میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لڑائی جو ہوگی وہ مارکیٹ پر ہوگی، ویج پر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سی پیک کو مارکیٹ نہیں ہے، وہ اس ٹریڈ کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب وہ لڑیں گے نا تو اس مارکیٹ میں جا کے لڑیں گے جہاں پر امریکہ نے اپنی سپلائی فراہم کرنی ہے یا امریکہ سے اسے سپلائی آنی ہے۔ تو سی پیک روٹ پہ نہیں لڑائی، روٹ پہ لڑائی تو روٹ میں کیا لینا اس نے؟ پاکستان کے روٹ سے اگر وہ، تو یہ نہیں ہے ایک روٹ بند ہو جائے گا، ان کے کوئی اور روٹ آ جائے گا، ایکسپینسو ہوگا اس کے لیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ روٹ کے اوپر لڑائی نہیں ہونے جا رہی، مفادات جو لڑائی ہوگی وہ آپ کی مارکیٹ پہ ہوگی۔ یہ پروفیسر صاحب نے کہہ دیا نا ہاں کہ جو ہے جو منڈیوں پہ لڑائی ہوگی تو منڈی ہندوستان کی بڑی ہے یا آپ کی؟ آپ 23 کروڑ ہیں، کیا بھولے پن کی بات ہے۔ گڑ کھانا اور گلگلوں سے پرہیز۔ بات یہ ہے کہ جب روزے روشن کی طرح ہی آیا ہے کہ انڈیا کی مارکیٹ آپ سے 5 گنا بڑی ہے تو وہ انڈیا کو آپ کے حق میں بھلا دیں گے؟ یہ آپ بیوقوفوں والی بات جو ہے نا اس کو قوم کو بتا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا گین لے سکتے ہیں ہم، اگر ہم خطے میں امن کے لیے، جو کہ بائیڈن اور ان کی پارٹی ڈیموکریٹ جو ہے، ہم ان کو مجبور کریں گے پاکستان کے کہ وہ امن قائم کریں تو وہ ہمارے سارے فیلڈ میں ہمیں بینیفٹ دے گا۔ جی بالکل، وہ ہمارا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب دعا کرتے رہے کہ مودی آئے، اور ابھی دعا یہ بائیڈن بھی جو اگر یہ امن کے لیے کام کریں، اگر وہ کسی طریقے سے کشمیر ہمیں لے کے نہ دے، لیکن اس خطے میں جو اگر ہمیں پیسفل انوائرمنٹ اگلے 10 سال مل جاتی ہیں تو ہمارا سب سے بڑا گین وہ ہے۔ یہی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے جو توقعات امریکن انتظامیہ سے لگائی جاتی ہیں وہ موجودہ سیٹ اپ میں کس حد تک پوری ہوتی نظر آتی؟ میں 79 میں چائنا گیا اور چو این لائی سب سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی جنگ کوئی اور نہیں لڑ سکتا ہے، ہمارے دماغوں میں یا تو ہم، میرا خیال ہے فطور ختم نہیں ہوتا، that somebody else will give me, nobody gives you a free lunch۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ امن کر دے، امن کر دے نا، امن کا مطلب یہ نہیں کہ کشمیر ہمیں لے دیں، امن کے کئی راستے ہیں نا۔ امن کا ایک راستہ ہانگ کانگ 100 سال کے بعد ملتا ہے چائنا کو، امن کا دوسرا کیوبا ان کی ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ہے امریکہ، کیا روز کیوبا اور امریکہ کی تہیں فرانس ہوتی ہے؟ امن کے کئی طریقے ہیں۔ امن کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس ریجن میں امن ہو جائے اور ہم ڈیفنس کی بجائے لوگوں کے ان کی پراسپیرٹی کے اوپر پیسہ خرچ کریں تو یہ بذات خود ہمارے لیے اور ریجن کے لیے، اور وہ سب آفٹر آل 23 کروڑ مسلمان ہم ہیں، 50 کروڑ اور بھی تو کہیں بستے ہیں اسی ریجن میں، کیا ان کو ضرورت امن کی نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو یہ ہے نا کہ ہم امریکہ کے پتہ نہیں چمچے بن جائیں، بڑے ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ بھائی امریکہ جو 7 سمندر پار بیٹھا ہے، جو ارد گرد ملک ہے، آپ ان کو کیوں ازلی دشمن کہتے ہیں؟ پھر آپ اپنا دیکھیں، یہ اگر امریکہ نے ایون ورس سرکمسٹانسز میں بھی رشیا سے بات چیت کی، تو اگر ہم، یہ سب کنٹیننٹ ہے، یہ اتنا بڑا ہے جتنا یورپ، اگر جرمنی اور فرانس، جرمنی اور یو کے، وہ اگر سب کٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو کیا سال کنٹری کی اگر ایکٹیویٹی ہو جائے تو ہم سب کے لیے، اگر میں کل آگرہ جا سکتا ہوں، وہ کل آگے یہ جو ہے لاہور آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب لوگوں کی بھلائی ہے، یہ برائی ہے۔ پروفیسر صاحب، مسئلہ کشمیر اور نئی امریکی انتظامیہ۔ اچھا، اس میں یہاں پر 2-3 چیزیں میں ایڈ پہلے کرنا چاہوں گا کہ جو مارکیٹ اکانومی کہتی ہے نا، اس کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ویکیوم ہو کوئی سمال مارکیٹ میں تو بڑی مارکیٹ جو ہے اس ویکیوم کو فل کرتی ہے۔ اب انڈیا کی اکانومی کیا اتنی پور ہے کہ اس کے اندر اتنا ویکیوم موجود ہے کہ پاکستان اسے فل کرے گا؟ تو اگر سارک ممالک نے اپنی ٹریڈ کرنی ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ سارک ممالک کے تمام ممالک کی جو تجارت ہے، انڈسٹری جو ہے وہ یکدم بند ہو جائے گی۔ اس لیے بند ہو جائے گی کہ ہم اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک رہے گی بات آپ کی کشمیر کے حوالے سے، میں تو بہت پازیٹیو ہوں۔ میں اس لیے پازیٹیو نہیں ہوں کہ کشمیر کے ساتھ میری ایک وابستگی موجود ہے۔ کشمیر کے ساتھ میری کہ اس وقت وہاں پر کون سی پارٹی کام کر رہی ہے، کس پارٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں، میرے لیے یہ اہم ہے، اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ اب ڈیموکریٹک پارٹی کا جو منشور ہے وہ ہیومن رائٹس پہ ہے، اور یہ دنیا میں کہیں بھی اس کی وائلیشن ہوگی، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے کہیں اور ہو۔ مجھے
امریکہ جو ہے وہ کشمیر کی ہیومن رائٹس کے خلاف لڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا ہے تو میں اسے یہ کہہ دوں کہ وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، یا میں یہ کہہ دوں کہ وہ ہیومن رائٹس کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے، دونوں صورتوں میں فائدہ تو میرا اور میرے کشمیریوں کا ہے۔ اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو موجودہ پیریڈ ہے، جو بائیڈن کا پیریڈ ہے، یہ کشمیریوں کے لیے کم سے کم ان کے مظالم میں کمی لانے کا ضرور سبب بنے گا، اور جب یہ مظالم کم ہو جائیں گے تو ہمیں بھی راحت کا جو ہے وہ ایک سانس لینے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے کشمیر کے حوالے سے میں بہت پازیٹیو ہوں کہ جو پہلے وائلنس تھا شاید ہمیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہم اپنا کیس زیادہ مضبوطی سے لڑنے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور جو موجودہ یعنی ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے پالیسی کا ہمیشہ سے جو آپ انالیسز کرتے ہو۔ وہ ویپن اورینٹڈ پالیسی رکھتے ہیں، یہ ڈپلومیٹک آفینسو پالیسی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے امریکہ سے اب پرسو کرنا ہے تو ہمارا جو ڈپلومیٹک سکسیس ہے وہ ہمیں بہت ساری کامیابیاں جو ہے وہ دلا سکتا ہے ہمیں اس کے لیے، کیونکہ وہ جنگ نہیں امپوز کرتے، وہ ہمیشہ جو بھی لڑائی لڑیں گے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ سے لڑیں گے۔ اس لیے کشمیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت اچھی فیز میں داخل ہو گیا ہے، جس فیز میں ہم امریکہ سے بنیادی حقوق کے نام سے، سول رائٹ کے نام سے بہت ساری حمایت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس حمایت کے نتیجے میں ہم کشمیریوں کے لیے راحت کا پیغام لا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے آواز ری انفورس ہو سکتی ہے، وائس آف فریڈم جو ہے وہ ری انفورس ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر کے جو اندرونی حالات ہیں وہ بھی ایک باقاعدہ اس پریسیپیٹیٹ کریں گے اس چیز کو، کہ اگر اس وقت جو بائیڈن کی گورنمنٹ آ رہی ہے سول رائٹس کے اوپر فوکس کر کے، فوکسڈ انداز میں، تو اس میں آپ دیکھیں نا خالصتان کی جو سو کالڈ یا فارمرز کی جو تحریک ہے اس میں باقاعدہ کشمیر کے اوپر بھی نعرے لگ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وائسز تو ریز ہو رہی ہیں۔ اب وائس ریز ہونے کے بعد وہ کنسولیڈیٹ پریکٹیکلی کیسے ہوتی ہے، کس سٹیج پہ ہوتی ہے، لیکن ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے کنڈیوسیو بن سکتے ہیں کہ وہ جو فریڈم فائٹ ہے یا سول رائٹس کی بات ہے، سول لبرٹیز کی بات ہے، اور آپریشن کا جو کم ہونے کی بات ہے، اس میں کسی حد تک اس کو مہمیز لگ سکتی ہے۔ تو یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ جا کے کہاں جا کے وہ یہ جرنی کتنا طویل ہو جاتا ہے اور درمیان میں، اور کیونکہ ان کا بھی ایک بڑی بیٹل ہارڈنڈ جیسے ہوتی ہے نا آرمی، اسی طرح نریندر مودی یا اس کا وہاں کی سرکاریں جو ہے نا وہ ہارڈنڈ ہیں، یعنی ان چیزوں میں سے عادی ہیں کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور وہ تھرو جو ٹول تو ان کا آپریشن ہے، بروٹ فورس ہے، لیکن بروٹ فورس جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، کب تک وہ سسٹین کریں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان اگر اس اپرچونٹی کو کیش کرائے پراپرلی اور اس پہ فوکسڈ رہے، کیونکہ ادروائز میں نے خود بھی دیکھا یونائٹڈ نیشنز کے میں 2-3 دفعہ چکر بھی لگائے، فورن ڈپلومیٹس دیکھے، وہ تو کئی مرتبہ تو ایسے بھی تھا کہ لوگ کہتے تھے جناب فورن ڈپلومیٹس اور میڈیا کے یار کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی آپ کا کیا چکر ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پورا ہیومن رائٹس کی ایک بات ہے وہاں پہ، کس حد تک میس گریوز نکل رہی ہیں اور کس حد تک وہاں پہ انڈسکریمنیٹ شوٹنگ ہو رہی ہے، اور کون کون سے ڈریکونین لاز ہیں طرح طرح کے۔ میں نے نام جب بتایا تو کہیں گے اچھا یہ تو ہمارے نوٹس میں نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ اس کو پاکستان کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ بھی کام کریں اور ہمارا میڈیا بھی کرے۔ میں سمجھتا ہوں ہم صرف ہر وقت حکومتوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، کیونکہ امریکن سوسائٹی، امریکہ کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ان کی سوسائٹی نے آؤٹ گرو کی ہے گورنمنٹل سسٹم کو، تو ہمارے ہاں اس سوسائٹی کو بھی آگے آنا ہے، اس کے جو سیگمنٹس ہیں انلائٹنڈ انہوں نے کام کرنا ہے، تو پھر یہ سارا جا کے ایک سم ٹوٹل جا کے ایڈ اپ ہوگا ان ساری چیزیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور بلا شبہ ریاست پاکستان جو ہے وہ امن کی بات ہو، ہیومن رائٹس کی بات ہو، اقلیتوں کے حقوق کی بات ہو، ہمیشہ سے فور فرنٹ پر رہی ہے، اور یہی وہ پازیٹیوز ہیں جو انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات کی بنیاد بنیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، پروفیسر ضیاء الدین صاحب اور میاں سیف الرحمان صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔